Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the 17th session of our course on human resource development. As you know, last time we talked about group dynamics, and today we will talk about another form or another variant of group, which is called the teams. Teams are actually formal groups who work for the attainment of a particular goal and are made up of interdependent people, like the groups we saw in the definition of groups, that groups are also composed of interdependent people. Here teams are also composed of interdependent people, but teams are formal groups. Teams में group तो informal भी हमने देखे, friends का group है informal, लेकिन चाहे informal friends का group भी जब एक दूसरे से कोई sports खेलता है या match खेलता है तो वो जो team बनती है वो formal arrangement ही होती है. इसलिए टीम इज अ फॉर्मल ग्रुप. अब टीम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से पहली चीज़ तो ये है कि जब टीम बनाई जाती है इट हैज़ अ पर्पस. व्हाई अ टीम इज़ क्रिएटेड? टू अचीव अ गोल, टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, टू अचीव अ पर्पस. सो द फर्स्ट थिंग which is a major characteristic of a team is that it has a clear purpose, the reason why it was made, what goal it has to attain, and besides that, it also has a duration. How much time is available for this team to achieve this goal? 3 months, 2 months, 6 months, year, week. So that duration is also a characteristic of team. The membership of the team is, because it is a formal group, so the membership of a team is a formal process. Why certain body will pick someone for a team depends on the requirements of that team. Sometimes it is required that only a particular only those people having a particular set of qualifications will enter into a team, or people having particular skills will enter a team, like we see in the sports, or people from a particular department will enter a team. So there are membership conditions on the team. And finally, there is a composition or structure of the team with somebody assuming the role of a leader, and then work getting divided between people who will report to whom, how the team will function. So it is quite a formal arrangement, as we have already mentioned. Now there are various types of teams. First, we have already mentioned that it is a formal group, and a team could be a functional team. Functional teams are actually composed of manager and his or her employees from a particular work area, because as the name suggests, functional, so people coming from one work area, they form one functional team. Like people sitting in a marketing department, they are working for the same department towards the same goal, so that is one functional team. Similarly, people in the production department are working under one manager, are working with one objective, and are working in the same functional setting, so that is another example of a functional team. Then we have got self-managed teams. The self-managed teams are those teams which do not require supervision or the presence of a manager. Here people know their roles so well, like we saw in the groups and in the discussion on leadership, that sometimes the absence of leadership does not hurt the proceedings because people know their jobs. The task is simple, the task is divided, so they know it inside out and they can complete a full segment of the work. And those sort of teams are called self-managed teams, which manage themselves without any supervision, without any intervention. Third type of team are called the virtual teams. The virtual teams actually is a type of arrangement which uses computer technology to link physically dispersed people together. And a good example of a virtual team is the virtual university itself, where various people come and teach, and there are thousands of students who listen to them, but they are connected through a IT network, through a computer technology, without being present there in one location. They are dispersed across. Virtual university is seen in many countries, and many different types of people come here to teach. So they are not actually physically sitting together, or they are not actually physically together, but they are dispersed, but with the help of computer technology, they are made to work as a team, and such teams are called virtual teams. ایک اور ایگزامپل جو ورچوئل ٹیمز کی کامنلی دی جاتی ہے
وہ کبھی کبھار اسپورٹس ٹیم کو بھی ورچوئل کہا جاتا ہے بیکاز اس میں ٹرن اوور کافی ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اینڈ سم ٹائمس an arrangement like a musical band, for example, is also a virtual team because it is not, they don't have any office, ان کا کوئی departments نہیں ہے, کوئی office نہیں ہے, they travel together, they perform together, and that is how they function as a team. Another kind of team is called the cross-functional team, and this term is very popular in management literature. Cross-functional basically means people from various functions or departments of a company sitting together in a team. For example, people from one person from marketing, one person from finance, one person from production, one from HR, one from other departments, they all sit together to achieve a particular goal. یہ جو form ہے teams کی, that is called cross-functional team because it is representing people from various functions or various departments. It is a hybrid sort of a grouping, اور اس میں کیونکہ مختلف لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوتے ہیں, سو دے آر اسپیشلسٹ ان دیئر اون ایریاز, دے سٹ اینڈ دے انٹریکٹ اینڈ دے ورک ٹورڈز اچیومنٹ آف اے پرٹیکولر گول. بہت سی باتیں جو ہم نے گروپ ڈائنامکس میں ڈسکس کی تھیں, دے آر ایکولی ویلڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دا ٹیم. لائک کریکٹرسٹکس آف این افیکٹو ٹیم, فار ایگزامپل, the first thing is that they have clear goals. We have already mentioned teams don't work without a purpose, so they have clear goals and clear objectives. Then they have mutual trust on each other, because if they don't have trust in each other, like we saw in the discussion when we were talking about group dynamics, that it is very difficult to work in a group without having mutual trust on each other. Similarly, in teams, people, if they don't have trust on each other, if they don't have trust on their leadership, if they don't have trust on the peers, then it is very difficult that they can actually become an effective team. Another characteristic of team is their unified commitment. And unified commitment means their commitment for a common cause, commitment for a common goal, commitment for a common objective. That is also a true indicator of a spirit in a team, because we didn't talk about spirit in the groups because of the reason that teams are actually meant, جب ہم sports کے context میں دیکھتے ہیں, teams are meant to win. Whereas groups are not always meant to win, like a department, an administration department or an accounts department or any other department. They are working for attaining goals of the company, but the situation is not win-lose. When they do not win so that another person loses. In teams usually, جب sports کی ہم بات کرتے ہیں یا military کی بات کرتے ہیں, teams are usually pursuing a victory. So teams میں situation is usually win-lose, that I win and somebody else loses. So therefore, the importance of unified commitment, the importance of team spirit cannot be ignored. Similarly, team کے اندر there should be good communication systems. There should not be any hidden or secretive activities اور ایسے systems نہ ہوں جو hidden communication کو encourage کریں. سب چیز open ہو. Everything should be in front of people with their mutual consent, so that the commitment and so that their trust keeps on building on each other. And similarly, there should be an appropriate leadership for the team. It is not always that the teams will be self-managing. They will be needing some sort of leadership to inspire them, to provide that spirit in them. In sports, for example, we see the importance of a captain. He is the leader of a team and he is the one to whom people, the team members, look upon for inspiration, especially in difficult times. So if that leadership element is lacking, team will not be as effective as it should be. And the team should have developed the systems for internal and external support. Internal support usually comes from the team members, whereas the external support come from those authorities who have constituted that particular team. اس کے علاوہ we also discussed during our discussion on the group dynamics that there are various ways to build the trust, and quickly summarizing those ways, one is to communicate with each other. One is that team members communicate with each other so that the element of trust stays and builds. They support each other, especially in difficult times. They take care of each other's work, technical side, and they also take care of each other's emotional or personal side. Now that is where the mutual trust will come, and that is from where the team spirit will build. They are supposed to be respectable to each other. They can challenge each other, but in a respectable way.
they are supposed to be fair to each other so that there is no element of foul play or any such happening where people have the impression that their equity, the sense of their equity is compromised, because if that happens, then the motivation drops, and if motivation drops, then it's very hard to build trust. And also, team members should be able to have those competencies or skills which are helpful in achieving that particular goal for which the team was created in the first place. Because if they don't have competencies, if they don't have skills, then they will not be able to achieve the goals, and the purpose of making a team will not be achieved. Now, there is one thing which I would specifically like to mention here, because we have been talking about groups and we have been talking about teams, and that applies to both groups and teams. As we have already mentioned, most of the concept of group dynamics, they are applicable to team dynamics. And there is one tendency which happens in both group settings as well as team settings, and that concept which we briefly touched in the last session is the concept of group think. Now, group think کیا چیز ہے؟ گروپ تھنک میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں لوگ ہیں 10, 12, 15 لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے سائلنٹ میجورٹی ہے, 8, 9 شخص جو ہیں وہ سائلنٹ ہیں. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جب اب گروپ میٹنگز ہوتی ہیں یا ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں تو 3-4 لوگ بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہی ایشوز کے اوپر پلس مائنسز لے کے آ رہے ہیں, وہی ڈیسیژن بنانے میں ہیلپ کر رہے ہیں, اور باقی لوگ جدھر پورا گروپ کا دھارا مڑ رہا ہے وہ ادھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دو they have suggestions in their minds, though they have points in their minds, but they don't speak. They don't speak because they do not want to create confrontation, number one. And I would suggest, personally, میں نے جتنا ایکسپیرینس کیا ہے, that group think is basically a phenomena which is rooted in mental laziness. کون اب اس پہ اٹھ کے بات کرے, کون لوگوں کو سمجھائے, کون ان کی فیڈ بیک سنیں, کون ان کے جواب دے, سو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. That is a very dangerous tendency, because the tendency is to conform to the majority, یا conform to the direction in which the group is going. That to me is intellectual dishonesty. اسے ہم کہتے ہیں intellectual dishonesty because آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ کے پاس سجیشنز ہیں, آپ کو گروپ کے ڈیسیژن کے اوپر اعتراضات ہیں جو آپ کو جینون لگتے ہیں, تو پھر خاموش رہنا از لائک ہائڈنگ فیکٹس, از لائک یو آر ناٹ دین کوآپریٹنگ ان دا پروسیس آف ڈیسیژن میکنگ آف دیٹ پرٹیکولر ٹیم. کیونکہ ٹیم بنائی اس لیے تو نہیں گئی تھی کہ یو ول اونلی گریس دا ٹیم ود یور پریزنس. The purpose, for example, of a cross-functional team with people from 7 departments sitting across a table and discussing an issue for 3 hours is that everyone speaks, because cross-functional team بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کی اوپینین کو سنا جائے اس لیے تاکہ ڈیسیژن کرتے وقت زیادہ چوائسز ہوں, زیادہ الٹرنیٹیوز ہوں. تو اب اگر 7 اشخاص میں سے 4 نے بات ہی نہیں کی اور 3 کی بحث کے اوپر ہی ڈیسیژن ہو گیا, تو وہ 4 لوگ جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنا کام چھوڑ کے اس ٹیم میں بیٹھے ہیں, they wasted their time, they wasted their department's time, and they wasted their company's time. Plus, they failed to contribute to the process of group or team decision making by hiding their feelings, by hiding their objections, by hiding their suggestions. So by hiding all their thoughts, they have actually blocked the process of contribution for which they were sent in that team. اس لیے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, that do not indulge in group think whether you are a student. آپ ایک کلاس میں بیٹھیں, دیکھیں ٹیچر کا ادب احترام تو اپنی جگہ ہے, but asking a question is a separate story. You are a student because you are in the quest of knowledge. You are seeking knowledge, you are seeking answers. If the answers don't come, then you don't get knowledge. So ٹیچر کا رول کیا ہے؟ ٹیچر کا رول یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سوالات کا, کوائریز کا جواب دے, ورنہ تو ایوری تھنگ از گیون ان سم سارٹ آف بکس اور ٹیکسٹ. سو اف ایز اے اسٹوڈنٹ یو آر ناٹ آسکنگ اے کوشچن وچ از کمنگ ٹو یور مائنڈ بیکاز آف مینٹل لیزینس, بیکاز آف being shy to speak in front of people,
or because with the fear that people will laugh at me, or the teacher will probably not like it. So then you are indulging in groupthink, especially if the teacher is saying, is that clear? And the whole class is saying that is clear, and you are also saying it is clear, but it is not clear on you. So you are indulging in groupthink. اور یہ عادت گروپ تھنک کی ایک عادت ہے, یہ اسکول لیول سے پڑ جاتی, اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ہارڈ ٹو کنٹرول ان دا لیٹر ایئرز. دین وین ایور یو سٹ ان اے کمیٹی, یو مینٹلی وانڈر آف سم ویئر, یو ٹیک اے بریک اینڈ پیپل آر ڈسکسنگ تھنگز, یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن. وہ ایک ایسی وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو فوکس بنانے نہیں دیتا, جو آپ کو امفیٹک کمیونیکیشن یا امفیٹک لسننگ یا مائنڈ فل لسننگ کی طرف جانے نہیں دیتا. بیکاز اف یو آر, یہ اس پہ ذرا غور کیجیے, اف یو آر لسننگ ود آل آف یور مائنڈ اینڈ ہارٹ, if you are building a focus to listen, if you are making that much of an effort, then it is very difficult that you will remain silent, because then you will speak, because you are investing your energy and your time in that particular transaction which is happening. لیکن اگر آپ اس پہ انویسٹ ہی نہیں کر رہے اپنی انرجی, اپنا فوکس, اپنا ٹائم, تو پھر obviously your intentions are not to contribute. So therefore group think is a dangerous tendency and it should be avoided. آپ کو یاد ہوگا, when we started this course, we started with the definition that human resource development is actually composed of two things, that it is people who make things happen, and for them to be able to make things happen, they need a set of circumstances. We have been taken the first part of this course, which is concerned with the development of skills and competencies in human being, so that they can contribute to their environment in a productive way. اس میں ہم نے کمیونیکیشن اسکلس کی بات کی, موٹیویشن کی بات کی, لیڈرشپ کی بات کی, گروپ ڈائنامکس کی بات کی, ٹیمز کی بات کی, پرسنالٹی کے اوپر بات کی, ایموشنل انٹیلیجنس وی ڈسکسڈ, اینڈ وی ٹرائی ٹو انکلکیٹ کمپیٹنسیز اینڈ اسکلس جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. We keep on learning and we keep on acquiring and we keep on sharpening those skills throughout our life. But we try to provide a start. Now we will go to the second part of this course of human resource development, which is about the human resource development interventions, which is about how various HRD initiatives are taken in a country, which are translated into the benefits towards communities and towards smaller section of the society, and how to develop the human resource base of the country and then be productive enough to add or contribute something to the country. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دوسرے حصے کی طرف جائیں, there is a bridge between the two, and you might be remembering that when we initially talked about in our first or second session, we did mention that once we have talked about the process of inculcation of skills and competencies, تو جیسے انڈیویجول کمیونیکیشن اسکلس ہیں یا لسننگ ایبلٹی ہے, تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ دیر آر ویریس فیسٹس آف اے ہیومن بینگ. اٹ از ناٹ دیٹ ہیومن بینگ از اونلی کمپوزڈ آف اے باڈی, اور ہی از اونلی کمپوزڈ آف ایموشنس, اور ہی از اونلی کمپوزڈ آف اے اسپرٹ. اس کے ویریس ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت کہا تھا ویریس فیسٹس آف ہیومن being, of a human being, and we identified that they are interrelated with each other. جیسے اگر ایک شخص خدا نخواستہ فزیکلی بیمار ہے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایسی جاب کر سکیں جہاں پر فزیکل ڈیمانڈ زیادہ ہیں, یا اگر وہ بیمار ہیں فزیکلی خدا نخواستہ, تو پھر اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا, اپنی پورے کام کے اوپر قابو رکھنا ذرا مشکل ہو جائے. اگر باڈی صحت مند ہے, موسٹ پروبیبلی ذہن بھی صحت مند ہوگا, ہوپ فلی, اف دی اسپرٹ از آلسو ہیلتھی. تو یہ اسپرٹ, باڈی, مائنڈ, ایموشنل اسپیکٹ, دی فزیکل اسپیکٹ, انٹلیکچوئل اسپیکٹس, اسپرچوئل اسپیکٹس, یہ سارے مل کے ایک انسان کو بناتے ہیں نا. سو ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دی ویریس فیسٹس آف آور پرسنالٹی. ایک تو ہم نے پہلے پرسنالٹی کی بات کی تھی, which was concerned with the personality types, کہ ہم نے کہا بہت سی قسمیں ہیں, اور اس میں ہم نے دو ماڈلس جو تھے ان پہ اسپیسیفکلی فوکس کیا. ون واز MBTI, دی ادر واز
Big Five model. But today we are not talking about personality types, but we are talking about the various facets of a human being, of a person. Like physical facet is something which is in this world the most important to us, because if we don't have the physical faculties and the physical senses and the physical attributes fully active, تو پھر ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ سکتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے, فزیکل باڈی کا خیال کیسے رکھنا ہے, کیونکہ صحت اور ہیلتھ از اے ٹرم وچ انکمپسز ایوری تھنگ, باڈی ایز ویل ایز مائنڈ ایز ویل ایز ایموشنز. سو وی کی ناٹ سے دیٹ اے ہیلتھی باڈی alone means health. ہیلتھی مائنڈ کے بغیر there is no health. But we, for the sake of discussion, for the sake of simplicity, we would like to separate them. So we will first take on the physical facet. Physical facet کیا ہے؟ Physical facet میں basically when we talk about us on a physical basis, ہم ریفر کسے کر رہے ہیں؟ ہم ریفر کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو, باڈیلی ہیلتھ کو. اب آپ نے دیکھا ہوگا over the last many years it has been a trend in our country to have many gyms. People go for exercise, people go to gyms. اگر gyms نہیں بھی لوگ افورڈ کر سکتے یا وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں, they go to parks and they jog and they run and they do exercise. And ان سے اگر پوچھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, most of them would say we are doing it for our health. Some of the people would say we are doing it for fitness. اب دو ٹرم سامنے آ رہی ہیں, ہیلتھ اور فٹنس. دونوں کا ریلیشن باڈی سے ہے. کیا یہ ایک چیز, کیا ہیلتھ فرق چیز ہے اور کیا فٹنس فرق چیز ہے؟ اس پہ ہم تھوڑا سا پونڈر کریں گے اینڈ وی ول سی ہاؤ ٹو بیلنس ہیلتھ اینڈ فٹنس. بٹ فرسٹ آف آل لیٹ سی واٹ از ہیلتھ اینڈ واٹ از فٹنس. لیٹ می آسک یو اے کوشچن. اف یو سی اے پرسن say aged around 40 playing cricket very actively or playing any sports very actively in a ground, what would you think of that person? Would you think he's fit or would you think he's healthy? Because it is quite possible that while playing that cricket his blood pressure might be abnormal or he might be carrying a disease. So that means he's fit to play, he's fit to perform athletic activities, but he is not healthy. اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ اور فٹنس فرق چیزیں. سو ہیلتھ از ایکچولی دی آپٹیمل فنکشننگ آف آر باڈی سسٹمس. ان ون سینٹینس, ہمارے جسم کے تمام نظام جب اپنے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے بخوبی, تو وہ صحت, جسمانی صحت وہ ہے. اب ہمارے جسم میں کئی سسٹم, ہمارے جسم میں نروس سسٹم ہے جو ہمارے دماغ, ہماری اسپائنل کارڈ, نروز, جتنے بھی ہمارے نرو سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہمارے نروس سسٹم میں آتے ہیں. ہمارا سرکولیٹری سسٹم جو ہمارا دل, آرٹریز, وینز, سرکولیشن کو کنٹرول کر رہا ہے. ہمارا مسکولر سسٹم ہے جو ہمارے مسلس سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا اسکیلیٹل سسٹم ہے جو ہماری ہڈیوں, بون سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے جو ہمارے ہاضمے اور نظام ہضم کی تمام جو جزیات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا لمفیٹک سسٹم ہے جو کہ سب سسٹم ہے سرکولیشن کا, جو وہ بھی ہمارے سرکولیٹری کلیئرنس میں ہمارے کام آ رہا ہے. ہمارا ہارمونل سسٹم, اینڈوکرائن سسٹم, جس سے ہم مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ. ہم گرو کرتے رہتے ہیں وداؤٹ نوئنگ بیکاز آف دا گروتھ ہارمون. ہم کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تھائرائڈ ہارمون کی سیکریشن کی وجہ سے. فیمیلس کی پوری جو پروڈکٹیو لائف ہے اٹ از بیسڈ آن دیئر ہارمونس. تو پورے کا پورا ایک سسٹم, ہارمونل سسٹم. سو وہ اگر تمام کے تمام سسٹم 10-11 سسٹم جو ہماری باڈی کے ہیں, یہ اگر آپٹیمل طریقے سے انڈیپینڈنٹلی بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ باڈی میں انڈیپینڈنٹ سسٹمز ہیں لیکن وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں. اگر خدا نخواستہ کارڈیک پرابلم ہے, دل میں کوئی مسئلہ ہے, پرابلم ہے, تو اس کا اثر سینٹرل نروس سسٹم پہ بھی ہو رہا ہے اور اس کا اثر کڈنیز پہ بھی ہو رہا ہے اور اس کا اثر آرٹریز پہ بھی ہو رہا ہے. سو وہ سارے اثرات جو ہیں اچھے یا برے, وہ کیونکہ انٹیگریٹڈ ہے. ہیومن باڈی از دا بیسٹ فارم آف این انٹیگریٹڈ مشین. اس لیے ہم ان سسٹمز کو الگ الگ تو نہیں کر سکتے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنرجیٹکلی جڑے ہوئے ہیں. سو اگر ایک سسٹم میں پرابلم آئے گی, کرونک یا لمبی پرابلم یا سیریس پرابلم, تو وہ باقی جگہوں کو افیکٹ کرے گی. اور فٹنس کیا ہے؟ فٹنس کے بارے میں ہم نے آلریڈی کہا کہ فٹنس از دی ایبلٹی ٹو پرفارم ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز.
So it is quite possible that a person might look fit but he is not healthy, or he is healthy but he is not fit. For example, ان کے تمام 10 کے 10 سسٹم آپٹیمل کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کرکٹ یا فٹ بال یا کوئی بھی ایتھلیٹک ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے. پاسبل تو ہے نہیں. سو اس کا مطلب ہے ہیلتھ از دیئر بٹ فٹنس از ناٹ دیئر, اینڈ سم ٹائمز فٹنس از دیئر اینڈ ہیلتھ از ناٹ دیئر. سو دا پرپز شوڈ بی ٹو پرسیو دا ہیلتھ ان سچ اے وے دیٹ فٹنس فالوز اٹ. ایک تو آپ کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے, قائم رہے, اور فٹنس بھی قائم رہے, کیونکہ یہ دونوں اسپیشلی فٹنس ول فیڈ ہیلتھ. کیونکہ فٹنس اور ہیلتھ کو جب ہم انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا میٹابولزم کنٹرول کر رہے ہیں. اب کس طرح ہمیں پتا چلتا ہے دیٹ وی آر ہیلتھی؟ ٹھیک ہے, ہمارے سسٹم اپنی اپنی جگہوں پر آپٹیملی کام کر رہے ہیں, سرکولیشن بھی کام کر رہی ہے, نروس سسٹم بھی کام کر رہا ہے, ریسپریٹری سسٹم بھی کام کر رہا ہے, لیکن ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہم ہیلتھی ہیں؟ وی گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ ہی گیوز اس اے فزیکل ایگزامینیشن. ہمارا ہارٹ ریٹ نارمل ہے, ود ان نارمل رینج ہے 60 to 90 پر منٹ. ہمارا بلڈ پریشر نارمل رینج میں ہے 120/80. بلڈ پریشر بکش ایکڈیمک بلڈ پریشر ہے, آئیڈیل بلڈ پریشر ہے, لیکن ڈپینڈنگ آن دی ایج ویری کرے گا. بٹ اگر وہ اسی 120-80 کی رینج میں ہے, 140 90 85 ڈپینڈنگ آن آور ایج, تو ہم اسے نارمل کہیں. ہمارا ریسپریٹری ریٹ 17 سے 18 سے 20 پر منٹ نارمل. ہمارا ٹیمپریچر 98.6 فahrenheit نارمل, ادروائز ناٹ نارمل. اس طرح کئی سائنس ہماری باڈی کے ہیں, ہمارے ناخن, ہماری آنکھیں, وہ ڈاکٹرز ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تمام سسٹم ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاکٹرز اسٹیتھوسکوپ سے یا دوسرے کلینکل میتھڈ سے نہیں ایلیسٹ کر سکتے, نہیں دیکھ سکتے. تو اس کے لیے وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا آپ اپنا ایک لیبارٹری ٹیسٹ کرا لیں, کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن کرا لیں, ہیموگلوبن کرا لیں, یورین ایگزامینیشن کرا لیں, اور پھر وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کی کیمسٹری بھی نارمل ہے. سو وین فزیکل examination reveals nothing, and when the chemical examination of laboratory reveals nothing, then they say that your systems are working optimally, you are healthy. اور فٹنس کا پتا تو ہمیں اپنا چل جاتا ہے, ہم کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, ہم کتنا واک کر سکتے ہیں, ہم کتنا بھاگ سکتے ہیں, اینڈ ان ڈفرنٹ ایجز, بیکاز ہر ایج کی بھاگنے کی, دوڑنے کی, سیڑھیاں چڑھنے کی کیپیسٹیز فرق ہوں گی. بچے کی فرق ہے, ایک 10 سال کے بچے کی انرجی لیول ول بی ویری ڈفرنٹ فرام اے 50-year-old, اینڈ بوتھ ود ان دیئر رینجز, اپنی اپنی رینج میں جانچے جائیں گے, ایگزامن کیے جائیں گے جب ہیلتھ اور فٹنس کی بات ہو. سو دیٹ مینس ہیلتھ اینڈ فٹنس آر اسٹرانگلی انٹر ریلیٹڈ بٹ ڈفرنٹ تھنگس. ہم آج اس لیکچر میں جو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوکس وہ یہ ہے کہ کس طرح سے وی پٹ ہیلتھ فرسٹ and then maintain a balance between health and fitness by training our metabolism. Metabolism is basically the rate at which our body is functioning. Rate means جو ہم کچھ بھی نہیں جب کر رہے ہوتے, you're quietly lying یا سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہماری باڈی کی انرجی تو لگ رہی ہوتی. سو وہ ریٹ جس پہ ہماری باڈی اپنی انرجی یوز کر رہی ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ ہمارا میٹابولک ریٹ ہے, یا ہمارا میٹابولزم کو میئر کرنے کا ریٹ. اس کو بھی میئر کرنے کے طریقے تھرو ریسپریٹری ریٹ بھی ہو سکتا ہے, تھرو کارڈیک ریٹ بھی ہو سکتا ہے, تھرو دا ہیٹ وچ وی آر ایکسکریٹنگ اس سے بھی ہو سکتا ہے, اینڈ دیر آر ادر میتھڈز وچ کین ٹیل اس ہمارا میٹابولک ریٹ کیا ہے. لیکن فوکس از ناٹ ٹو نو آر میٹابولک ریٹ, دا فوکس از ٹو کنٹرول آر میٹابولک ریٹ. اب جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, یا جب آپ کسی جم میں جاتے ہیں, یا آپ کوئی میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں ایکسرسائز کے بارے میں, ورزش کے بارے میں, تو آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی ایروبک ایکسرسائز. آج کل جی میں جم جا رہا ہوں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ ایروبکس. لوگ پوچھتے ہیں آپ نے اپنا ویٹ کیسے کم کیا کسی سے, انہوں نے کہا جی میں تو ایروبکس کر رہا ہوں. فلاں صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, میں تو آج کل جی ایروبکس دیکھ رہا ہوں. ابھی ایروبکس چیز کیا ہے؟ از اٹ اے فارم آف ایکسرسائز اور از اٹ سم تھنگ ایلس؟ ایکچولی ایروبک اور اناروبک دو ٹرمز ہیں, دو طرح کی ایکسرسائزز ہیں. کچھ ایکسرسائزز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایروبک ایکسرسائزز, کچھ ایکسرسائزز کو ہم کہتے ہیں این ایروبک ایکسرسائزز. ایروبک اور ایناروبک ورڈز
پیورلی کیمسٹری کے ہیں. ایروبک کا لٹرل میننگ ہے ٹو برن ود آکسیجن. Students of science would know that, the students of chemistry would know that aerobic means to burn with oxygen, whereas anaerobic means without oxygen. So اب اس کا ایکسرسائز سے کیا تعلق ہے؟ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو آکسیجن تو ہوتی ہے ہوا میں, تو پھر یہ ایروبک کچھ ایکسرسائز ہیں, کچھ اناروبک ہیں. سو یہ ڈپینڈ کرے گا why some exercises are aerobic and why some are anaerobic will depend on our metabolic training or the metabolic system which we are using at the time of conducting those exercises or undertaking those exercises. اس پہ ہم ذرا بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کانسیپٹ آپ پہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ایروبک کیا چیز ہے اور اناروبک کیا چیز. پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب ہماری باڈی ایروبک سسٹم کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اس وقت اس باڈی میں برن ہوتا ہے فیٹ. جب ہم ایروبک سسٹم کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہماری باڈی برن کرتی ہے فیٹ کو ایز اٹس پرائمری فیول, کیونکہ جب ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں تو باڈی کو انرجی تو چاہیے. اب وہ انرجی اس نے کہاں سے لینی؟ وہ انرجی اس نے ہماری باڈی میں اسٹورڈ جو انرجی کے سورسز ہیں وہیں سے لینی. اس میں سے ایک اسٹورڈ انرجی کا جو سورس ہے وہ فیٹ ہے. جب ہم ایروبک زون میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو فیٹ برن ہوتا ہے. جب ہم انیروبک زون میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو فیٹ برن نہیں ہوتا. اس وقت کیا برن ہوتا ہے؟ اس وقت گلائکوجن برن ہوتا ہے. گلائکوجن گلوکوز کی ایک فارم ہے, اور گلائکوجن برن ہوتا ہے یا یوں سمجھیے کہ آپ کی شوگر برن ہوتی, اور فیٹ سٹور ہوتا ہے. انیروبک سسٹم میں گلائکوجن برن ہوتی ہے کیونکہ باڈی کو انرجی چاہیے. ایروبک سسٹم میں وہ انرجی لی اس نے فیٹ کے ریزرو سے. انیروبک سسٹم میں because of the chemistry of the body it cannot take energy from fat, so it takes energy from glycogen or it stores fats. تو اس کا مطلب ہے ایروبک ایکسرسائز زون میں کرنا اور انیروبک زون میں ایکسرسائز کرنے کے ہماری باڈی کے اوپر بے انتہا ڈفرنٹ ریپرکشنز ہیں یا بے انتہا ڈفرنٹ اثرات ہیں. اب ان کو مزید سمجھنے کے لیے ان اثرات کو we will go in some detail of the aerobic and anaerobic exercises. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں کوئی ایکسرسائز ایروبک نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ واکنگ ایروبک ہے, واکنگ انیروبک بھی ہو سکتی ہے, یا ہم کہیں جاگنگ ایروبک ہے, وہ انیروبک بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈنگ آن ویدر وی آر ایکٹیویٹنگ آر ایروبک سسٹم وائل واکنگ اور انیروبک سسٹم. اب ہم نے یہ کہا کہ دو سسٹم ہے, ایروبک ہے, انیروبک ہے. اب ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہم نے ایکسرسائز اپنے ایروبک سسٹم میں کرنی ہے؟ فائن, وہ تو ہمیں پتا ہم نے کرنی ہے, لیکن کتنی ہم ایروبک میں پہنچ چکے ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور اب ہم ایروبک زون سے آؤٹ ہو گئے ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے that when we start exercise, say I will give you a scenario جہاں پر ایک صاحب ہیں جنہوں نے کبھی بھی اسپورٹس نہیں کھیلی, جنہوں نے کبھی بھی ریگولر ایکسرسائز نہیں کی, اور ایٹ دی ایج آف 40, 42 اینڈ 30s he realizes or she realizes that I should start doing exercise because یہی میرے ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں, میرا ویٹ بھی بڑھ رہا ہے, میں کچھ لیزی بھی ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, تو I should start some exercise. اینڈ انہوں نے ایک جم کی ممبرشپ لی اور وہاں جا کے ایکسرسائز شروع کر دی. Now if that is a good gym, they will advise them کہ آپ نے ایکسرسائز پروگرام کیا رکھنا ہے. If it is not a professional gym, وہ انہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دیں گے, چاہے وہ دوڑ رہے ہیں, چاہے وہ ویٹ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ ٹریڈ مل پہ ہیں, کسی بھی چیز پہ بھی ہیں, وہ ان آبزروڈ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے. دیٹ از ڈینجرس, کیونکہ جن حضرات و خواتین کی باڈی یوز ٹو نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے, انہیں یہ چاہیے کہ وہ پہلے کم سے کم 3 سے 4 مہینے ایروبک زون میں ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد ٹف ایکسرسائز کریں. یہ چیزیں آپ پہ بھی کلیئر ہو جائیں گی وائی آئی ایم اسٹریسنگ دیم, بٹ لیٹ می بلڈ اے بیس. اور ایروبک ایکسرسائز چاہے وہ واکنگ ہے, جاگنگ ہے, رننگ ہے, سوئمنگ ہے, یہ سب کچھ ایروبکلی پاسبل ہے کرنا, اونلی اف وی کین مینج دی لیول آف انٹینسٹی آف ایکسرسائز. اگر ہماری ایکسرسائز کی انٹینسٹی
کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اور وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گی ایکسرسائز کی انٹینسٹی؟ دیٹ وی ول نو تھرو آور ہارٹ ریٹ. تو اگر ہمارا ہارٹ ریٹ لو رہتا ہے ڈیورنگ ایکسرسائز, ہم اتنی کرتے ہیں ایکسرسائز کہ وہ ایک خاص حد سے لو رہتا ہے, تو پھر ہم ایروبک زون میں ہیں. پھر ہماری ایکسرسائز کا ہمیں فائدہ شروع میں بہت جو بگنرز ہیں ان کے لیے ہے, بیکاز یہ ایکسرسائز ہماری فیٹ کو برن کر رہی ہے, جو ہماری پرابلم ہے. جیسے میں نے کہا ویٹ بڑھ رہا ہے, فیٹ ایک پرابلم ہے, اور ہماری باڈی کو ٹرین کر رہی ہے اناروبک ایکسرسائزز کے لیے. جبکہ اناروبک ایکسرسائزز جیسے ٹینس کھیلنا یا باسکٹ بال کھیلنا یا کوئی اسپورٹ کھیلنا یا تیز رننگ, اسپرنٹنگ یا جاگنگ فار ایکسٹینسولی لانگ پیریڈز آف ٹائم, یہ اناروبک بن جاتی. یہ انٹینس ایکسرسائزز ہیں, اس میں ہارٹ ریٹ ایک خاص لمٹ سے اونچا چلے جاتا ہے, اور کیونکہ وہ ہارٹ ریٹ اونچا چلے جاتا ہے, سو دیٹ indicates to us that now we have moved from aerobic to anaerobic zone of exercise. اور anaerobic zone of exercise میں فیٹ نہیں برن ہو رہا بلکہ گلائکوجن برن ہو رہا ہے. That is a crucial concept جو آپ ذہن میں رکھیں whenever you start thinking about starting an exercise program. ہوتا یہ کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے that is towards anaerobic, وہ ہمیں anaerobic لائف اسٹائل ہے ہمارا. کیوں؟ Because of the various stresses which we have put ourselves in. جیسے اب دیکھیں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, نارملی ہمارا لائف اسٹائل ہی ایسا ہے, صبح سے شام تک کام ہوا, وہ کام بھی زیادہ تر ایسا ہے جس میں واکنگ انوالو نہیں ہے, کیونکہ ٹریول کر رہے ہیں ہم, ٹرانسپورٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, چل ہم رہے نہیں, جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں کام کرنا ہوتا ہے, وہاں بھی کوئی خاص واک نہیں, اس کے بعد گھر آ گئے, کوئی خاص واک نہیں, اور کھانا پینا بھی ہمارا کوئی اتنا زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا. سو آر لائف اسٹائل بیسیکلی ہی ہمیں اناروبک کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ جب ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں اور ہم ایک خاص لیول کا خیال نہیں کرتے جہاں سے ہماری سسٹم ایروبک سے اناروبک میں موو کر جاتے ہیں, اور ہم بے تحاشا ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. آج پہلے دن جم میں گئے اور 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی, اور اس کے بعد پتا چلا کہ جوائنٹس میں اگلے دن شدید درد ہے, صبح اٹھیں تو ہلا نہیں جا رہا, جوائنٹ اسٹیف ہوئے ہیں, مسلز میں پین ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ از ناٹ دیٹ باڈی ڈز ناٹ لائک ایکسرسائز, اٹ از بیکاز وی آر پٹنگ ایکسٹرا برڈن آن دا باڈی وچ از بیونڈ دی لمٹ آف ایروبک سسٹم, اس لیے اس باڈی میں یہ پرابلمس آ رہے ہیں. اب اناروبک لائف اسٹائل یا اناروبک ایکسرسائز, جیسے میں نے پہلے کہا, لیڈس ٹو برننگ آف گلائکوجن اینڈ ناٹ فیٹ. اب گلائکوجن کو آپ شوگر یا گلوکوز سمجھیے, تھوڑا سا ٹیکنیکل نام ہے, فارمولا فرق ہے, آئی ول ناٹ گو ان دیٹ ڈیٹیلس, لیکن آپ سمجھیں کہ شوگر برن ہو رہی, ایروبک زون میں فیٹ برن ہو رہا ہے, اناروبک ایکسرسائز میں یا اناروبک زون میں شوگر برن ہو رہی. اور شوگر ہمارے برین کا واحد فوڈ ہے. اف یو ریڈ اینی ٹیکسٹ بک آن میڈیسن جو برین کے بارے میں بات کرے گی, تو اٹ ول ٹیل یو دیٹ گلوکوز از دی اونلی فوڈ اویلیبل ٹو آور برین. اب جب ہم اپنے اس فوڈ کو ہی ڈپرائیو کر دیں گے بائی ڈوئنگ اناروبک ایکسرسائز وچ ول برن اور شوگر, اینڈ آن ٹاپ آف اٹ بائی ڈوئنگ کریش ڈائٹنگ, جس میں ہم نے کہا کہ ہم میٹھا ٹچ نہیں کریں گے, ہم فیٹس کو ٹچ نہیں کریں گے, ہم کریش ڈائٹنگ کریں گے اور ساتھ ہم ایکسرسائز کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی باڈی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو آور باڈی, we are putting the body under the stresses of an anaerobic system جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ اناروبک ایکسرسائز کرنی نہیں چاہیے, اناروبک ایکسرسائز کرنی چاہیے once we are prepared for that. 2-3 مہینے ہم نے ایروبک زون میں رہ کے اپنی باڈی کو پریپیئر کیا, پھر آپ آئے اناروبک ایکسرسائزز پہ. بٹ اف وی اسٹارٹ بائی اناروبک ایکسرسائزز, تو پھر ہم نے اپنی باڈی سے گلوکوز کو خود ہی تباہ کرنا شروع کر دیا. اور اب ہوگا کیا؟ جب باڈی کو گلوکوز نہیں ملے گا, برین کو گلوکوز نہیں ملے گا, ہمیں ہیڈ ایکس ہوں گی. جب ہم اناروبک ایکسرسائز کر کے گھر واپس آئیں گے تو ہمیں شام میں ہیڈ ایکس بھی ہوں گی, ہمیں تھکاوٹ بھی ہوگی, ہمیں ریکرنٹ انجریز ہوں گی. کبھی ایلبو سے پین ہوگی جوائنٹ میں, کبھی شولڈر جوائنٹ میں پین ہوگی, کبھی شنز میں پین ہوگی, کبھی اینکل میں پین ہوگی, اور ہم کہیں گے ایکسرسائز تو ایک بلائے جان.
لو شوگر کے سمٹمز جو آتے ہیں وہ ہمیں بھی آئیں گے، جس میں ہیڈ ایک میں نے پہلے عرض کی ہے، ڈپریشن ہوگا، انگزائٹی ہوگی، جوائنٹ اسٹف ہو جائیں گے. یہ چیزیں بجائے ایکسرسائز کے قریب لانے کے ہمیں ایکسرسائز سے دور لے جاتی ہیں. اینڈ بلیو می دس ہیپنس ٹو مینی پیپل. Why don't people exercise with a lot of pleasure or with cheerfulness? Because they know کہ جب وہ ایکسرسائز کریں گے تو ان کو ایک تو ٹائم لگے گا، ایک ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، دردیں ہوں گی، سر گھومے گا، چکر آئیں گے، انگزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا. دے نو اٹ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں میرے دوست نے، فلاں میری فرینڈ نے ایکسرسائز شروع کی اور اس بیچارے کا تو بہت برا حال ہو رہا ہے، اس کو تو نیند نہیں آتی ٹھیک سے، یا صبح اٹھتا ہے تو اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا. اب دس از ناٹ بیکاز آف ایکسرسائز، دس از بیکاز آف ڈوئنگ رانگ ٹائپ آف ایکسرسائز. اس میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس دوائی کی 1 گولی کھائیں، آپ اس کی 6 گولیاں کھا جائیں اور پھر کہیں کہ مجھے تو بیماری بڑھ گئی ہے، مجھے تو 4-5 سمٹمز اور بھی آنے شروع ہو گئے. اس میں ڈاکٹر صاحب کا یا دوائی کا تو قصور نہیں، بیکاز وی ہیو ایکسیڈیڈ دا لمٹ. وہ ہماری باڈی کے اوپر برڈن پڑا، اس کی ہمیں پرائس تو پے کرنی پڑے گی ان فارم آف دیز سمٹمز، ہیڈ ایکس، فٹیگز. اور کیونکہ ہماری بلڈ شوگر ڈپرائیو نیچے رہتی ہے انیروبک ایکسرسائز میں، تو ہم چڑچڑے بھی رہیں گے، یعنی ہمارا مزاج چڑچڑا ہوگا بیکاز آف لو بلڈ شوگر. اور بلڈ شوگر از دا سول فوڈ ٹو آور برین. تو جب برین کا فوڈ ہی نہیں مل رہا اس کو، تو برین سست پڑ جائے گا. جب برین سست پڑے گا تو ہمیں ہیوینس فیل ہونی شروع ہو جائے گی، آنکھیں ہیوی ہو جائیں گی، سر درد ہوگی، بور ہوں گے، ہم فرسٹریٹ ہوں گے، اینڈ وی ول ناٹ بی نوئنگ وٹ از ہیپننگ ٹو اس، کیونکہ یہ ساری ہماری باڈی کے اندر کیمیکل چینجز آ رہی. تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو میں نے پہلے عرض کی کہ ایروبک زون میں 2-3 مہینے ایکسرسائز کی جائے. واٹ از دیٹ ایروبک زون؟ اور ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ میں نے پہلے 3 مہینے ایروبک زون میں رہنا ہے اینڈ دس از مائی لمٹ؟ اس کا آسان فارمولا لکیلی موجود ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا ایروبک میں اور انیروبک میں فرق ہے لیول آف انٹینسٹی کا. جتنی زیادہ ہم ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اتنا ہم انیروبک زون میں چلے جاتے ہیں، اور جتنی ہم ماڈریٹ ایکسرسائز کرتے ہیں اتنا ہم ایروبک زون میں رہتے ہیں. اور ہمارے پاس اس ماڈریٹ اور اس ہارڈ زون کو دیکھنے کا، جانچنے کا، ناپنے کا جو انڈیکیٹر ہے، جو معیار ہے، وہ ہے ہارٹ ریٹ. ہارٹ ریٹ، اب آپ کہیں گے جی ایکسرسائز کرتے ہوئے ہارٹ ریٹ کیسے میئر کریں؟ ایک تو مینول طریقہ ہے، آپ اپنی پلس کاؤنٹ کر لیں. لیکن اگر آپ کو پرابلم لگتی ہے کہ میں تو اب ٹریڈ مل پہ ہوں 7 پلس کاؤنٹ کروں، یا میں جاگ کر رہا ہوں 7 پلس کاؤنٹ کروں، تو ہارٹ ریٹ مانیٹرز ملتے ہیں. جو ہارٹ ریٹ مانیٹر آپ لگا لیں وہ آپ کو یوں دیکھیں ڈیجیٹل ریڈنگ آ جائے گی کہ آپ کا ہارٹ ریٹ اتنا ہے. لیکن کتنا ہارٹ ریٹ ہونا چاہیے، کس سے اوپر نہیں جانا چاہیے شروع میں ایروبک زون میں رہنے کے لیے؟ اس کا ایک فارمولا ہے ایزی، اینڈ دا فارمولا از 180 مائنس یور ایج. فار ایگزامپل یو آر 25 ایئرز اولڈ اور آپ ایکسرسائز میں بگنر ہیں، شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب آپ کی جو ایکسرسائز جو آپ شروع کریں گے اس میں 180 مائنس 25 از 155. سو آپ جو ایکٹیویٹی ایکسرسائز کریں گے اپنی پیک پہ جب وہ جائے گی تو آپ کا ہارٹ ریٹ 155 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. دا مومنٹ اٹ گوز ابو 155 یو آر اینٹرنگ ٹو ان دی انیروبک زون. کیونکہ اب آپ نے اپنی باڈی پہ اسٹریس بڑھا دیا ہے جو کہ ریکوائرڈ لیول سے زیادہ ہے، اس لیے اب باڈی گلوکوز برن کرنا شروع کر دے گی، گلائکوجن برن کرنا شروع کر دے گی. پہلے وہ فیٹ برن کر رہی. اف یو آر 40 ایئرز اولڈ تو 180 مائنس 40 از 140. تو جب آپ ایروبک ایکسرسائز کریں گے شروع میں 2-3 مہینے، تو ڈونٹ لیٹ یور ہارٹ ریٹ گو ابو 140 بیکاز دیٹ از یور the top of your aerobic system. So depending on the age and also depending on your weight, depending on many other factors, but یہ ایک rule of thumb formula تھا اس لیے میں نے آپ کو دیا 180 minus your age, and that gives you the top of the allowed heart rate to which your body can go if you want to remain in the aerobic zone. So ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی میں نے اپنے ہارٹ ریٹ کو اس ریکوائرڈ لیول سے اوپر نہیں جانے دینا، کیونکہ آپ 2-3 مہینے اس زون میں ایکسرسائز کریں. Now your body is fit to take the pressure or take the stress of anaerobic exercise, کیونکہ یہ آپ نے ایروبک جو ایکسرسائز کی ہے
تو ہم نے کہا ایروبک مینس ود آکسیجن. اب وہ آکسیجنیشن آپ کی باڈی کے ہر چھوٹے 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 ایریے میں جا چکی, آپ کی وہ سرکولیشنز بھی اوپن ہو چکی ہیں جو اس سے پہلے بند تھیں, آپ کی باڈی سرکولیٹ ہو چکی, چھوٹے چھوٹے ٹپس تک خون دوڑنا شروع ہو چکا ہے, اور خون مینز آکسیجن. ہماری باڈی میں اندر جو ٹیشوز ہیں وہاں تک آکسیجن لے جانے کا ذریعہ تو صرف بلڈ ہے, بلڈ کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں ہے ہماری باڈی کے اندر وچ کیریز دی آکسیجن ٹو دا ڈیپر ٹیشوز, کیونکہ کچھ ٹیشوز اتنی ڈیپ ہیں جہاں جب ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں بلڈ نہیں جا رہا ہوتا. اور اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کچھ حصوں میں تھوڑی بہت پین, وہ نارمل ہے پین, یہ نہیں کہ ساری باڈی میں پین ہو رہی ہو, لیکن شنز ہیں جیسے یہاں پین ہوتی ہے کیونکہ ان کی سرکولیشن ذرا کم ڈیولپ ہوتی ہے, 5-6 دن 7-8 دن لگتے ہیں جب ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو اس ایریے کی سرکولیشن ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہاں پین ہونی ختم ہو جاتی. سو جب ہم ایروبک زون سے جو میں 2-3 مہینے گزارتے ہیں ایکسرسائز کے اور اس کے بعد انیروبک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو اب فرض کریں ہم نے آج سے اپنا پلان شروع کیا ٹو ڈو ایروبک ایکسرسائزز. اب پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ نے جو ٹوٹل ٹائم دینا ہے, اور یہ پر ڈے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ روز کریں, ہفتے میں 3 یا 4 دن از گڈ انف اف یو آر ڈوئنگ اٹ اکارڈنگ ٹو وٹ آئی ول ٹیل یو. 50 سے 55 منٹ روزانہ کے اس کے لیے چاہیے, اور 3 فیزز میں آپ اس ایکسرسائز کو ڈیوائڈ کریں ان 50-55 منٹ کو. پہلے 15 سے 20 منٹ وارم اپ ہوگا. وارم اپ مینس کہ اگر آپ نے واک کرنی ہے تیز تو پہلے 15-20 منٹ آپ ہلکی واک سے شروع کریں گے. پہلے تو آپ اسٹریچنگ کریں گے, تھوڑی سی جوائنٹس کو کھولیں گے, اپر لمب کے, لوور لمب کے, بیک کے, کمر کے, نیک کے, سب جوائنٹس کو لوزن اپ کریں گے. اس کے بعد آپ ہلکی واک شروع کریں گے, 15-20 منٹ آپ وارم اپ کریں گے. وارم اپ اس لیے ضروری ہے بیکاز اف یو اسٹریٹ اوے اسٹارٹ ڈوئنگ برسک واک, اور اف یو اسٹریٹ اوے اسٹارٹ ڈوئنگ کوئک ایکٹیویٹی, اور فوراً آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ اس زون تک چلے جائے جہاں تک ہم اسے لے جانا چاہ رہے ہیں. فرض کریں ہم 25 ایئرز اولڈ کی ایگزامپل ذہن میں رکھ رہے ہیں. سو دی آپٹیمل ہارٹ ریٹ, دی میکسیمم ٹو وچ اٹ کین گو از 155 ٹو ریمین ان دی ایروبک زون. سو اگر وہ 25 ایئر اولڈ بھی اس کو ایک دم سے 155 پہ لے جائیں گے, دیٹ ول ہرٹ ہم, دیٹ ول ہرٹ ہز باڈی, بیکاز باڈی از ناٹ پریپیئرڈ. اب جب ایک دم سے آپ ایکسرسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسٹرنس, تو جو وائٹل آرگنس ہیں, کڈنیز ہیں, ہارٹ ہے, برین ہے, یہاں سے ایک دم بلڈ شنٹ ہو کے آ جائے گا مسلس میں, اور یہ ڈینجرس ہے بیکاز وائٹل آرگن سے ایک دم بلڈ کا شنٹ ہونا ول ڈیمیج دی وائٹل آرگنس. سو لانگ رن میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا کڈنی, ہارٹ, برین ڈیمیج ہو رہے ہیں غلط ایکسرسائز کرنے سے. سو اف وی وارم اپ تو پھر وہ بلڈ گریجولی مسلس میں آئے گا, آنا تو اس نے مسلس میں ہے کیونکہ ایکسرسائز میں سب سے زیادہ جو موو ہو رہی ہیں ہماری باڈی کا پارٹس وہ مسلس ہی. سو بلڈ میکسیمم مسلس میں آئے گا, لیکن 15-20 منٹ کے اس ٹائم پیریڈ کے اوپر جب آئے گا تو باڈی پوری وارم ہو چکی ہوگی. اب ہارٹ, کڈنیز اور برین سے بلڈ ایک دم شنٹ نہیں ہوا بلکہ گریجولی موو کیا, مسلس میں آ گیا. اب 15-20 منٹ بعد جب فلی بلڈ آپ کے مسلس میں آ چکا ہے, ناؤ یو ڈو دی ایکٹیویٹی سو دیٹ یور ہارٹ ریٹ گوز اپ ٹو 155, چاہے وہ برسک واک ہے, چاہے وہ سوئمنگ ہے, چاہے وہ کچھ بھی. اب آپ نے وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور ایک 20 منٹ کے دوران نیکسٹ فیز بھی 20 منٹ کا ہوگا. آپ نے وہ ایکٹیویٹی اس طرح کرنی ہے کہ اس 20 منٹ میں آپ کا ہارٹ ریٹ 150-155 رہے, تو آپ ایروبک زون میں اب آپ فیٹ برن کر رہے ہوں گے. اور اس میں ایک آسانی آپ کو, ایک تو آپ نے کارڈک مانیٹر پہ دیکھ لیا, سوری ہارٹ ریٹ مانیٹر پہ دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے میرا ہارٹ ریٹ 155 ہے. دوسرے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ ایروبک زون میں ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو آپ آرام سے بات چیت کر سکیں گے, آپ پینٹ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کو سانس نہیں چڑھا ہوگا, آپ ہانپ نہیں رہے ہوں گے, بلکہ آپ آرام سے بات چیت کر سکیں گے. آپ کو ایکسرسائز تھکاوٹ نہیں دے گی, پلیئربل سی ایکٹیویٹی لگے گی. 20 منٹ اپنے آپ کو سسٹین کریں اس ہارٹ ریٹ پہ, اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ تیسری فیز آئے گی کول ڈاؤن کی. کولنگ ڈاؤن اتنی ضروری ہے جتنی کہ وارمنگ اپ, کیونکہ اب بلڈ جو ہے سارے کا سارا ٹریپ ہوا ہے مسلس میں. اگر ہم بغیر کولنگ ڈاؤن کے ایک دم سے ابرپٹلی ایکسرسائز بند کر دیں گے تو وہ بلڈ ٹریپ رہ جائے گا مسلس میں, اور مسلس میں جب بلڈ ٹریپ ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوگا لیکٹک ایسڈ میں. صبح ہم اٹھیں گے تو ہمیں مسلس میں ناٹس پڑی ہوں گی, پینفل مسلس ہوں گے, جوائنٹ اسٹف ہوں گے. سو اگر ہم کولنگ کریں گے 15-20 منٹ 10 سے 15 منٹ,
مطلب کہ ہم اپنی واک کو سلو کر دیں گے, ہم پھر اسٹریچنگ کریں گے, سلو کرتے 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 ہم ایکسرسائز کو ختم کر دیں گے, تو اب بلڈ جو ہے وہ بڑے مسل سے نکل کے واپس وائٹل آرگنز میں چلے جائے گا اور وہ مسلز میں ٹریپ نہیں ہوگا. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 زونز میں ہم ڈیوائڈ کر کے 50-55 منٹ کی ایکسرسائز ڈیلی کریں 3 to 4 days a week. آفٹر 3 months you will notice the difference کہ آپ کا یہ مڈ سیکشن سب سے کم ہوگا کیونکہ یہاں فیٹ برن ہو جائے گا. آپ نے ایروبک ایکسرسائز کی ہے, فیٹ برن کیا ہے, گلائکوجن تو کی نہیں, ساتھ آپ پلیزنٹ رہیں گے, ساتھ آپ خوش رہیں گے, آپ کو ہیڈ ایکس نہیں ہوں گی, آپ کو انگزائٹی نہیں ہوگی, آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگی, آپ کی بھوک ڈسٹرب نہیں ہوگی. اب 3 مہینے کے بعد آپ اپنے آپ کو اتنا چوکو چوبند اور فٹ محسوس کریں گے. اب آپ کی باڈی کی کیمسٹری بھی تیار ہے ٹو ٹیک آن دا چیلنج آف anaerobic exercise, which is going beyond that heart rate of 155, because now you have trained your heart, now you have trained your muscles, now you have trained your system, now you have trained your mind to go into the anaerobic zone. So آج کی ہماری جو ڈسکشن تھی, پہلے ہم نے تھوڑی سی بات ٹیمز پہ کی because we wanted to wrap up the group and team part of the discussion. Then we moved to the link between part 1 and part 2 of this course, and that was about the various facets of our development. جس میں سے پہلے جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں that is the physical facet, اور اس پہ ہم جو بات چیت آپ سے کر رہے ہیں that is regarding how to take care of your body, what is health, what is fitness, how to do exercises properly, how to remain in aerobic zone, and 3 to 4 months آپ نے build کیا aerobic zone, then you went into anaerobic zone. اور اس aerobic zone کے اندر بھی جب آپ 50-55 منٹ دن میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی 3 phases ہیں, warm up, proper exercise, cool down, and that is how we build our aerobic systems. We'll continue talking on this in our next session, inshallah. Till then, it's Khuda Hafiz. Thank you very much.